Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our Legal Matters program. Qanun-e Mashre. آج آپ کے ساتھ ہماری ٹیم یہاں ہوگی محمد رفیق صاحب, شاہد صاحب, and we'll be here to take calls and to give you advice on legal matters. اگر آپ کے پاس کوئی litigation issues ہیں or anything to do with representation or immigration matters, so please call us. ہمارا line کے telephone numbers کھلے ہوں گے. You'll be able to call us shortly. And if you want to send us an email, you'll be able to do so. اگر آپ چاہتے ہیں private کوئی discussion کرنے, then we'll be more than happy to take your calls. آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں control room سے, and we'll be able to get back to you. تو شروع کرتے ہیں پروگرام اپنے یوزول ٹیم سے. محمد رفیق صاحب, ویلکم, and شاہد صاحب, السلام. And I want to begin by talking about, because of the issues about personal injuries, and a number of people have been asking about the issues about how we can help them and cases کے بارے میں, because there's no longer a middle party. تو اگر آپ views کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں, how we can help them, so if you can tell me if anybody's been in issues. We would like to tell the viewers کہ اگر وہ کسی بھی قسم کے ایکسیڈنٹ میں انوالوڈ ہوئے ہیں ریسنٹلی, گوئنگ بیک اپ ٹو لاسٹ 3 years, اور جس میں ان کا اپنا کوئی فالٹ نہیں تھا, تو پلیز ڈو گیٹ ان ٹچ ود us or any other reputable solicitor, and they would be entitled to compensation. In the past, obviously, there were a lot of claim management companies, and people used to contact them and give them their details, and the claim companies used to make a percentage from the claims. Obviously, the government has changed the rules because the government... Okay, اردو میں جیسے بہت سارے, جب انگلش میں بھی بات کریں گے شاہد صاحب, یہ گورنمنٹ چینجز لے آئے ہیں. گورنمنٹ چینجز اس لیے لے آئے کہ وہ چاہتے تھے کہ سسٹم میں ایک تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوا ہے تو بیسکلی وہ پرسن جو انڈیویجول ہے وہ ڈائریکٹ سولیسٹر کو اپروچ کرے بنسبت اس کے کہ اس کو کسی مڈل پارٹی کے تھرو جانا پڑے. But middle parties now banned anyway. Yeah, the they CMCs. They are banned, and from day one there was no need for them to be there anyway. So Shahid, how are we going to help him? How we can help them is basically they can come and give us the details. ہمیں بتائیں کہ کس طرح وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کیا, اور we will have to assess کہ اس کے اندر جو ہے فالٹ کس کا تھا, اور اس فالٹ یا اس نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے انجری سسٹینڈ ہوئی ہیں. So we have to create that causal link and chain. Of course, yeah. So basically compensation دلائیں گے, very good service, very good. Anybody being involved, they know the right numbers to contact, right people. Yeah, بیٹھے we're more than happy to take the call on that. Rafiq صاحب, on the personal injury پہ شاہد بھائی نے بتایا, we also mentioned about the medical negligence. Previously program میں ہم نے ڈسکس کرا, آپ نے بہت سارے کیسز بھی بتائے تھے, ہائی لائٹ کرے تھے, one or two successful cases you had in Leeds. ہم ویوزوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں that you're here to help him and give him a very professional support and help in their case. میڈیکل جو ہے نیگلیجنس کافی کمپلیکیٹڈ ایریا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو انجری ہوتی ہے کافی ایکسٹینسو ہوتی ہے, کافی نازک چیزیں ہوتی ہیں, اور اس میں ہینڈل کرنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کو چاہیے. You need an expert to deal with these kind of matters. And what about the medical negligence کے علاوہ we got industrial diseases? Industrial diseases ہو گئے, work type accident ہو گئے, work factory میں ہو سکتا ہے, office میں ہو سکتا ہے, obviously building site میں ہو سکتا ہے, multitude of workplace accidents. جیسے کوئی شاپنگ کیا ہوئی, شاپ سپر مارکیٹ ہمارے کیسز ہوتے ہیں جو انجری ہوتی ہے, کیونکہ وہ سپر مارکیٹ والوں نے اچھے طریقے سے وہ پانی پونی جو تھا فلور پہ کلیننگ نہیں تھا. جیسے جمنیزیم پر بھی ہو سکتا ہے, جمنیزیم پر بھی وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ڈیوٹی آف کیئر ہونی چاہیے نا بھائی. They have a duty of care. جب بھی کوئی وزٹر کرتا ہے کسی جگہ پر, جو جس کی جگہ ہوتی ہے اس کو اچھی طریقے سے اس کو رکھنا پڑتا ہے. بالکل. تو اگر آپ سے یہ میں پوچھوں گا, that we'd be more than happy to listen to any calls or anybody who's have an issue, then we can provide excellent service. بالکل. It's about the quality service, or it's about getting the experts to deal with your case. Yes. So that's the most important thing. Again, جو previously we mentioned about other issues as well. آپ نے cases پہلے بھی کر چکے of
fraudulent cases, we got tax and council fraud. ہاں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ ابھی پورے ملک میں باقاعدہ پوری دنیا میں ابھی پرابلمس اکنامک پرابلمس یہ ہے اور گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ جتنا پیسہ وہ ریکور کر سکے کر رہے ہیں. تو اس میں وہ انویسٹیگیشن شروع کر رہے ہیں. ان کی ایجنسی جو ہیں یو کے بورڈر ایجنسی ہے, یہ اپنا یہ ٹیکس ایجنسی ہے, یہ وی اے ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سب کر رہے ہیں نا. ان کا طریقہ کیا ہے, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور انویسٹیگیٹ کر کے وہ کسی کو پکڑ کے بلا لیتے ہیں انٹرویو پر. اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس صحیح طرح ایڈوائس نہ ہو تو ان کو پریشرائز کر کے تو ان سے ایڈمیشنز لینے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ایڈمیشن جب مل جاتی ہیں تو اباؤٹ 95% ان کا کام ہو جاتا ہے, ایڈمیشنز ہو جائیں. تو یہ ایچ ایم ریونیو کسٹمز کر رہے ہیں, یو کے بورڈر ایجنسی کر رہی ہے. اس سے علاوہ یہ ڈپارٹمنٹ آف ورک اینڈ پینشنز کر رہی ہے, یہ ہاؤسنگ بینیفٹس, یہ اپنا بینیفٹ فراڈ, یہ بھی انویسٹیگیشن ابھی کر رہے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو لوگوں نے جو ہے نا فالس کلیم کر کے جہاں بائی ایکسیڈنٹ اور بائی ڈیلیبریٹ جو انہوں نے کیا ہے کلو بیک کرنا, جو کتنا پیسہ کر سکتے ہیں کلو بیک کرنے کا. اور کافی زیادہ کیسز میں اگر 2000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے نا بینیفٹ فراڈ جو ہے تو ان کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں, کورٹ میں لے کے جاتے ہیں. تو اسی لیے ہاں بالکل سیریس ہے یہ, کیونکہ کافی آدمی ہوتے ہیں جن کا کلین ریکارڈ ہوتا ہے. میرے پاس پیچھے ایک انگریز آیا تھا, 60 ایئر اولڈ تھا, کلین ریکارڈ تھا, لیکن ان کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. ویل پوزیشن یہ تھی کہ ان کے کیس میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے. ان کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ آئی تھنک ان 1995 میں ایکسیڈنٹ اس کا ہوا تھا. ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد اس نے کلیم یہ ہے نا جو کمپنسیشن کا کلیم کیا, اور دو اس کو اسپیسیفک کمپنسیشن کلیم ملے تھے. اس سے علاوہ وہ جو بس پر کام کرتا تھا, وہ جو کمپنی بس والی تھی, انہوں نے پینشن بھی شروع کر دی, اس کی پینشن شروع کری. لیکن مقصد یہ ہے تھا کیونکہ ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے نا, ان کے بینیفٹ کی بھی اپلیکیشن دے دی, یہ ہاؤسنگ بینیفٹ کی بھی اپلیکیشن دے دی. لیکن جو ان کو یہ پینشن مل رہا تھا نا وہ اس نے نہیں ڈکلیئر کیا. لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کچھ ڈیفینس ہے جو میں بتانے نہیں چاہتا. لیکن ایوری ایئر ایوری 2 ایئرس جب وہ کلیم چلتا ہے نا, وہ ایک فارم ان کو بھر کے بیچنا پڑتا ہے, کیونکہ اپ ٹو ڈیٹ جو ہوتی ہے نا یہ ان کی سرکمسٹانسز وہ بتانی پڑتی ہے ان کو. اور ان کا یہ جو ڈپارٹمنٹ آف ورک اینڈ پینشنز کا یہ بینیفٹ انویسٹیگیٹر تھے, ان کا پوائنٹ یہ تھا کیونکہ اس نے اتنے سال ہو گئے ہیں اپنی اپ ٹو ڈیٹ جو انفارمیشن ڈکلیئر نہیں کی. تو اس طرح کے کیسز ہم ڈیل کر رہے ہیں. ابھی ایسے طرح کے کیس آ رہے ہیں کہ جو ہمارے بھائی بہنیں پاکستان جا رہے ہیں بینیفٹ پر ہوتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے جب بینیفٹ کلیم کرتے ہیں, لیکن بتاتے نہیں ہے, کوئی نہ کوئی شکایت کر دیتا ہے ان کی. تو وہ بھی انویسٹیگیٹ ان کو کرنا چاہتے ہیں. انہیں کیا بتا کہ اوبویسلی انہیں سٹاپ کر کے جانا چاہیں, دین گو. ویل پراپر سچویشن تو یہ ہے نا, یہ ان کو بتانا چاہیے یہ سٹاپ بینیفٹ کرنا, یہ چلو اگر ایمرجنسی ہو اور بات ہے, لیکن کہ ایسے چلے جاتے ہیں مزے کے لیے, مہینہ 2 مہینہ ادھر رہتے ہیں. تو ابھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ان کی کمپلین کر دیتا ہے, جہاں کوئی انویسٹیگیشن ان کی چلی جاتی ہے, لیکن آخر میں وہ دروازہ کھڑکاتے ہیں. اسی لیے جتنی جلدی ایسے طرح کا مسئلہ ہونا, اچھے وکیل سے بات چیت کر لیں, ہم آپ کی بینیفٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ سے ایک سوال یہ پوچھتا ہوں, جیسے لوگ کمپنسیشن انہیں ملتا ہے and they're on low income, that then becomes ان کی جو is coming as an income, they're receiving this compensation, تو اس کا over the years they make a couple of claims, does that has an impact on their claim fund? بات تو یہ ہے نا کہ بینیفٹ جو لیتے ہیں نا, وہ تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا, ہمارے پاس کوئی انکم نہیں ہے. جی اگر 2000-3000 وہ لے رہے ہیں لیگلی اسپیکنگ, تو اس کو بتانا چاہیے, ڈکلیئر کرنا چاہیے. ان سال میں انہوں نے 10,000 پاؤنڈ بنا لیے ہیں.
And they've not done any disclosures to that. یہ potentially مسئلہ بن سکتا ہے. یہ مسئلہ بن جائے گا because as you said Department of Works and Pensions آپ کا جو فارم آتا ہے CRU Compensation Recovery Unit وہ ان کے آٹومیٹکلی جاتا ہے. تو ہم اس وجہ سے ڈسکس یہ کر رہے ہیں for the viewers اگر ان کے پاس کوئی ایشو اگر potentially ہو سکتا ہے so they need to contact. Always best to be careful. رفیق صاحب آپ سے آتا ہوں آپ کے پاس ایک کال آتی ہے اسے شامل کر دیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں علی حسن مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی بردر ویلکم ٹو دی پروگرام. جی میں اگر کوئی سیکرٹ بات کرنا چاہتا ہوں ادھر نہ کرنا چاہوں تو کوئی نمبر ہے آپ کے پاس؟ اور جی ہے ہمارا نمبر. آپ ابھی کنٹرول روم سے لے لیں نمبر اور آف ایئر آپ سے بات کر لیں. اور ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہے آن دی اسکرین آپ اس پہ سے اتار لیں ای میل ایڈریس. وی بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو پرائیویٹلی ایز ویل. ٹھیک ہے نا؟ اوکے تھینک یو. جی وہ رفیق صاحب the reason یہ ڈسکشن ہو رہا ہے بیکاز سم چینجز آر ہیپننگ. سختی ہو رہی ہیں بینیفٹس کو اس وقت ہونے کی. anybody and everybody should be checked upon and they're making stringent kind of cases to prove that if you break the law then you will be punished. بالکل. اور یہ تو ایسے ہے نا یہ انفارمیشن جو ان کے پاس ہوتے کورٹ میں مسئلہ جاتا ہے اور ججز کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ایگزامپل بنانا چاہیے. ڈیٹرنٹ سینٹنسز جو ہوتے ہیں نا یہ ہے تو یہ ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پلیز بی ویری کیئرفل. اور اگر آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ نازک ہے ڈیفیکلٹ ہے تو اچھے سلیسٹر سے بات چیت کر دینا مشورہ لے لینا. I think those are the important things. بس یہ ویوزوں کا میسیج یہ دینا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے anything to do with benefits or council tax or housing benefit or anything to do with VAT or any issues then please contact us and we'll be more than happy. جی کال آ رہی ہے اسے ہم شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں انصر بول رہا ہوں جی برمنگھم سے. جی جی جناب. اچھا میرا سوال لائیو ہے آج پروگرام؟ جی لائیو ہے آپ آن ایئر ہیں آپ اپنا سوال کریں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے وہ کسی بندے کو اسپانسر کیا تھا پاکستان میں جی اور اس کی اپیل ہو گئی تھی تو میں کورٹ میں یہاں پر گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا ہم جواب جو دیں گے کورٹ کی طرف سے وہ اس بندے کو خط لکھیں گے پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے خط لکھ دیا اور سب کچھ ہو گیا ویزا بھی اور مجھے پتہ نہیں چلا اور نہ ہی وہ جس کو میں نے اسپانسر کیا تھا اس نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ میرا ویزا ہو گیا اور میں ادھر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے کسی اور بندے نے بتایا کہ وہ ادھر آ گیا ہے لیکن واپس نہیں گیا ہوں. میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. ابھی تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں. تو کیا بیسٹ وے ہے کیا کرنا چاہیے اس کو واپس بھیجنے کے لیے؟ کو پولیس کو بتانا چاہیے یا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو اسپانسر کرا تھا یہ آپ کے کوئی فیملی ممبر ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. اوکے آپ ہمارا پروگرام واچ کریں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں اسی پروگرام میں. پلیز لازمی جواب دینا. اگر مجھے پولیس کو بتانا چاہیے تب بھی کیونکہ وہ تو مجھے پوچھیں گے نا کہ آپ نے اسپانسر کیا تھا اگر پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نو وریز. پلیز لازمی مجھے جواب ڈونٹ وری آپ واچ کریں پروگرام ابھی ڈسکس کریں گے آپ کا کویشچن. جی رفیق صاحب یہی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی on the litigation side and on the side of issues about criminal cases یا پھر fraudulent cases جو ہوتے the views on that they need to contact on these specific cases because آج کل وہ سختی کر رہے ہیں. بالکل سختی کر رہے ہیں. and your points will be that immediately جب خط آئیں don't delay it just contact straight away. ہاں ڈیلے کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے کیونکہ بات یہ ہے نا کہ وہ یوزلی انوائٹ کرتے ہیں انٹرویو پر ان کو خط لکھتے ہیں بتاتے نہیں ہیں کیوں پوچھنا کیوں بلا رہے ہیں. یہی تو فائدہ ہے نا وکیل کے ساتھ جائیں گے انٹرویو سے پہلے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا چیز کے بارے میں آپ کس کو بلایا ہے کیوں پوچھنا تو ان کو ایویڈنس مجھے ہمیں دینا پڑتا ہے. وہ ایویڈنس جب ہمیں ملتی ہے نا تو ہم پرائیویٹلی کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور بیسکلی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اکیلے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. پھنس جائیں گے. بالکل سر ویری گڈ. چلیں بیکاز آف ٹائم ہم کو جو بھی کال آئی تھی اس کا ہم جواب دے دیں. obviously شاہد صاحب ٹائم کی وجہ سے ہم بھی ٹائم ان مائنڈ لاسٹ ٹائم بہت ساری کالیں آئی تھی and we could not answer most of the calls we couldn't take him. یہ جو کویشچن ابھی انہوں نے رکھا تھا about the sponsorship 4-5 مہینے ہونے آئے ہوئے ہو چکے and he wants to make obviously wants to do something about it the reporting کے بارے میں.
رپورٹ یہی ہے نا کہ اگر ان کو شاہد صاحب ایک سوری میں ابھی کال لے لیتا ہوں بیکاز پھر آفس پہ ہمارے بریک آنے لگتے ہیں. تو جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ شوق صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. یس یہ لائیو آن ایئر, آپ اپنا سوال کریں. جی بردر آپ اپنا سوال کریں, وی کین ہیئر یو. ہاں میرا سوال ہے جی کہ میں زیادہ پڑھنے جو ٹریفنگ رائٹس ہوندی ہے سانو اس لیے آگے ورک پرمٹ پہ کہ اتنے پیسے لائے اتنے سارے کو پیسے لائے انہوں نے اسی کیس جہاں اگے پولیس کو کیتا باقی یو کے جنشن. میں پوچھنا چاہنا کہ اس تو بعد سارا مطلب سارا تعاون کر رہا ہے سارا اسی گل میں کر رہے ہیں, یہ کیس حل ہونے تو بعد سارا مستقبل کی ہوگی. سوری شوق صاحب آپ سے معذرت سے کہہ رہا ہوں, آپ کا کوشچن کلیئر نہیں آ رہا ہے, آپ پھر سے دوبارہ کوشچن ہمیں بتائیں, سوال بتائیں آپ کا کیا ہے. میں انپڑھ بندہ میں تو سانو تو پاکستان میں لیا بندے نے ورک پرمٹ سے. Okay, well, you want to call somebody on a work permit? No, somebody brought him. Yeah, on a work permit, yeah. Yeah. جی ٹھیک ہے. ورک پرمٹ پہ لیا کے ایسے سانو کام کی اتر Okay. اتنے سارے کو 200 روپیہ ویک کا مانگ رہے ٹیکس ہوتا مطلب 8-10 بندے نے منگائے. اسی میں تو کوئی پیسے نہیں, باقی بندے کو سال دینا رہا, کو 1.5 سال دینا رہا, کو 2 سال دینا رہا. ٹھیک ہے. اخیر تے سارے بندے نے وہ خلاف مسئلہ کیس کرتا تو وہ انکوائری ہو رہی ہے. اچھا میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں سزا ہو جائے یا کچھ ہوئے اس تو بعد سالہ مستقبل کی ہوگی. اچھا اچھا ٹھیک ہے, ان کو جو سزا ہوگی تو آپ کا ادھر کیا وغیرہ. اوکے شوق صاحب آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا, اور کوئی تو نہیں کوشچن؟ نہیں بس ٹھیک ہے. اوکے کیپ واچنگ پروگرام دیکھیں, ہم آپ کو جواب دیں گے. اوکے تھینک یو. شاید جو ابھی کال آئی تھی پہلے وہی اباؤٹ دی رپورٹنگ, obviously it's a serious issue. Yes. ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہوا, what happened. ان کو میں ایڈوائز دینا ہے on that issues. ہمیں ان کے لیے ایڈوائس یہی ہوگی کہ اگر ان کو اس بندے کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہو تو دیر از اے کانفیڈینشیل لائن دے کین ٹیل UKBA ڈائریکٹلی. پولیس میں جا کے بھی کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی جب کوئی بندہ اوور اسٹیئر ہو جاتا ہے UKBA خود بھی جو ہے اسٹارٹ کر دیتی ہے ٹریسنگ آف جو بھی اوور اسٹیئر ہے. انہوں نے اسپانسر کرا تھا نا اوریجنل, انہوں نے اسپانسر کیا تھا, لیکن اسپانسر میں آپ جو ہے کوئی لیگلی ابلائج تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو واپس بھی بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہوگا کہ آئی نو دا پرسن اور وہ چلا جائے گا, لیکن اب یہ کوئی وہ کرمنل آفینس تو نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ نہیں گیا, اینڈ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آیا. یس ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یس ہی نیو دا پرسن, وہ جانتے تھے, لیکن کوئی اتنے زیادہ گہرا ان کا وہ نہیں تھی ریلیشن شپ وغیرہ, کیونکہ ورنہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ آ رہا ہے. اینی وے انہوں نے اپنی طرف سے تو ہمدردی کی ہے, تو اس بندے نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. ہی کین رپورٹ him to the police, لیکن police will not take it as a criminal offense. He's become an overstayer, اور اگر اس کا ویزا بھی نہیں ہے تو potentially he could become an overstayer, اور obviously sorry شاہد صاحب, thank you. رفیق صاحب یہ جو کیس ہے obviously ایک تو وہ بندہ ریلیشن شپ ہوگی جبھی تو اسے اسپانسر کرائے, so that close proximity, you've got that. The other point is that there must be some kind of issues جو اٹھائیں جہاں پہ problems create ہوئی. Now اگر یہ بندہ default کرائے and he's breaching his visa جو ملا ہوتا ہے, اس پہ آپ کو جو لکھا ہوتا ہے اس پہ stay کے بارے میں, like Shai said it could be overstay and now he's trying to avoid it. This is serious offence. Home Office will not take it lightly. بالکل, پہلی بات تو یہ ہے نا, میں تھوڑا سا سرپرائزڈ ہوں جیسے ان بھائی نے شوکت تھا نہیں شوکت نہیں بھائی نے, اچھا اس نے بولا تھا کہ اس نے اسپانسر کیا تھا اور کورٹ میں بھی گیا ہے, اور اس کو معلوم انفارمیشن نہیں ملی کہ اس کا ویزا ہو گیا تھا. میں تھوڑا سا سرپرائز ہوں, یوزلی لیٹر وہ جو اپیل ڈیسیجن ہوتی ہے نا چلے جاتی ہے, اسپانسر کو بھی چل جاتی ہے, اور جو اپنا جو پاکستان میں جو اپیرنٹ تھا, چلو خیر یہ بات ہے, یہ بول رہا ہے اس کو نہیں معلوم تھا. پہلی بات یہ ہے نا, امیڈیٹلی اس کو پولیس کو اور UK بورڈ ایجنٹس کو انفارم کر دینا چاہیے, اور ان سے کوئی ریکارڈ لے لیں, کوئی ریفرنس نمبر لے لیں, اپنی پوزیشن پروٹیکٹ کریں, یہ رائٹ کیا. اور دوسری بات یہ ہے, میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کافی تجربہ ہے اس طرح کے کیسز میں. رپورٹ تو کر دیتے ہیں, لیکن ہوم آفس UK بورڈر ایجنٹس کا ایٹیٹیوڈ ویری ریلیکسڈ ہے. They will do things in their own time, on their time. وہ نہیں جمپ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, اپنا ٹائم کے مطابق کچھ نہ کچھ کریں گے.
جیسے آپ نے بولا تھا, شاید نے بھی بولا کہ جب کوئی آتا ہے یو کے میں آتا ہے, ریکارڈز ہوتے ہیں ایئرپورٹ میں, ان کی فائل بن جاتی ہے, ریکارڈ بن جاتے ہیں, فنگر پرنٹ اس کو لے جاتے ہیں, اور 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جو وزٹر کو ہوتا ہے. اس کے بعد وہ نہیں گیا, کیونکہ ظاہر ہے جب نکلے گا تو پھر اس کا ریکارڈ امینڈ کیا جائے گا, پھر نہیں جائے گا تو ہوم آفس کے ریکارڈ میں آ جائے گا UK بورڈر ایجنٹ کے آدمی ہے, یہ آدمی فرار ہے, اور وہ کوشش کریں گے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. لیکن یہ جو بھائی ہے اس کو اپنی پوزیشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, UK بورڈر ایجنسی اور پولیس کو امیڈیٹلی بتانا چاہیے, اور ان سے ریفرنس نمبر لے جائیں, کیونکہ یہ ان کی نظروں میں مجرم نہ بنے پہ, یہ ان کو دکھائے میں نے پوری کوشش کی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ پوزیشن. بالکل. مگر ایک اور یہ بھی سچویشن ہوتی ہے نا, کل کو جب یہ اگین اسپانسر کرنا چاہیں گے, اس کا بھی دینا کرنا ٹیک ہم کریڈیبل, ان کو تو پوٹینشلی پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اس کے ریکارڈ کے مطابق اگر وہ ڈھونڈیں تو اسپانسر کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. اینڈ دین اگر ٹرسٹ ہے نا, یہ تو بندے جو آئیں گے وہ یہی کریں گے, ڈیفالٹ کریں گے. سو obviously آپ کو میسیج مل گیا ہوگا, تو obviously رفیق صاحب نے بتا دیا, پولیس کو بھی رپورٹ کریں, UK بھی بورڈر ایجنسی کو بھی مینشن کریں. سو آپ اپنے آپ کو حفاظت کریں, سو یو پروٹیکٹڈ. اپنا ریفرنس نمبر لیں, رپورٹنگ نمبر, کرائم نمبر, اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے, اگر آپ کے اور ایشوز ہیں تو پلیز کانٹیکٹ کریں. اور obviously ہمارے پاس فل انفارمیشن نہیں ہے, but we'd like to help you now. جو کال آئی تھی شوکت صاحب کی, شاہی صاحب جی, شوکت صاحب کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ان کو کوئی ورک پرمٹ کا لالچ دے کے ادھر لے کے آیا, اور ان سے پھر پیسے دینے کے بجائے پیسے لیتے رہے ہیں, اور اب یہ سچویشن ہے کہ انہوں نے پولیس کو رپورٹ کیا ہے, پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہے UK میں, اور ہاؤ ہی کین ریگولرائز ہز اسٹے. تو اگر ان کو جینوئن ورک پرمٹ ملا تھا اور وہ ابھی تک ویلڈ ہے, اور اگر اب وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کمپنی کے خلاف جس کے بیسس پہ وہ یہ آئے تھے, تو ہی از انٹائٹلڈ ٹو سوئچ ٹو اندر کمپنی as long as they are licensed, sponsor licensed to issue work permits. And obviously وہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ similar work ہے, کیونکہ normally you can switch from doing, اگر آپ کی ایک کسی کیٹیگری میں آئیں اور اسی طرح کا کوئی اور ورک آپ کو کوئی اور آفر کرتا ہے, then you can switch to another company as long as کہ وہ کمپنی کے پاس جو ہے وہ UKBA کا جو ہے sponsorship license ہے. جی رفیق صاحب, بیکاز انہوں نے یہ کیا تھا, کسی کے تھرو آئے تھے, پیسے وہ لے رہی, تو وہ ان کا ڈینجر یہ بھی تھا, ان کا کیا پوزیشن ہوگی, یو نو واز ورڈ. جیسے بتا لے کے وہ تو آئے ہیں نا, لیگلی آئے ہیں, لیجیٹمیٹلی آئے ہیں, جو ان سے ہوا ادھر وہ غلط ہوا نا پھر, کیونکہ ایک تو بات وہ جو اسپانسر تھا یا جو بھی ہے, یہ جو ان کی اپنا ایک کمپنی تھی, وہ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, وہ تو غلط ہے نا, یہ غیر قانونی ہے. اور انہوں نے سب مل کر اور رپورٹ دی ہے, اپنا اچھا کیا, یہ رپورٹ کی ہے پولیس کو, اتھارٹیز جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. آبویسلی پوزیشن یہ ہے کہ ان کو اجازت ملی تھی ادھر آنے کی, کیونکہ وہ ورک پرمٹ بیسس پر. پولیس کو بھی معلوم ہوگا, UK بورڈر کو بھی معلوم ہوگا کیا اصلیت یہ ہے, کہ میرا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کو ٹرانسفر کرنا دوسری امپلائر پر. ایکچولی اس طرح کے کیسز میں پولیس بھی ہیلپ فل ہوگی, ان کی ہیلپ کریں گے, اور UK بورڈر ایجنسی بھی ہیلپ کریں گے, کیونکہ ان کو یہ انہوں نے ڈسیو کیا ہے, ان کا فائدہ اٹھایا ہے. اور کوئی UK بورڈر ایجنسی, نہ پولیس اس کو ٹالریٹ کر سکے گی اور نہ ہی UK بورڈر ایجنسی کرے گی, کیونکہ آئی تھنک دے ول ٹرائی اینڈ ہیلپ دیم, ٹرائی اینڈ آبٹین آلٹرنیٹیو امپلائمنٹ جو ہے. سو would you be saying یہ کسی وکیل کو کانٹیکٹ کریں اپنی پروٹیکشن کرنے کے, سو یہ ایک پراپر طریقے سے کام کریں نا پھر, بیکاز پولیس میٹر ہے نا, اٹ از این انویسٹیگیٹو میٹر. ڈیفینیٹلی اگر وکیل کے ذریعے کریں گے تو ان کا کیس زیادہ اور مضبوط ہو جائے گا, بہتر ہوگا, اور یہ ہے نا اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جائے گا. بالکل. ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ویوز سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کا شخص صاحب کو مل گیا ہوگا ابھی ہمارا میسیج فرام رفیق صاحب, تو اگر ابھی ہم بریک کی طرف جانے والے ہیں ان دا نیکسٹ فیو سیکنڈس, تو پلیز کیپ واچنگ دا لیگل میٹرز. اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے ریگارڈنگ امیگریشن تو پلیز ہمیں کال کریں, بریک کے بعد ہم پھر جوائن کریں گے. سو کیپ واچنگ لیگل میٹرز.